डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं उर्दू के कुछ मॉडल पेपर जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। जिनमें से जो पहला मॉडल पेपर है वो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ रहेंगे। ख़ास तौर पर जो कैंडिडेट उर्दू के लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वन पेपर में उनको उर्दू का मसला आता है, जो 10 नंबर की उर्दू होती है, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी बेनिफिशियल साबित होने जा रही है। तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए जी, मॉडल पेपर नंबर 1 करते हैं। तो साथ साथ जो है मैं टेक लगाता रहूँगा और ये बड़े अहम मरूज़ी जो हैं और अथेंटिक सोर्स से ये मरूज़ियाँ ली गई हैं। चलिए इसको करते हैं। जो पहली मरूज़ी है वो कुछ इस तरह है कि निगारिस्तान फ़ारिस किसकी तसनीफ़ है। तो ये बुनियादी तौर पर फ़ारसी शोरा का मरूफ तज़किरा है। तो ये है अमीर मीनाई की तसनीफ़। दूसरी मरूज़ी है मुमताज़ मदा निगार। हाजी लक लक का असल नाम क्या है? तो उसका असल नाम था अता मोहम्मद। तीसरा सवाल है गज़ल की लिसानी हियत बदलने की शऊरी कोशिश किस शहर के यहाँ नज़र आती है? तो जहाँ तक गज़ल की लिसानी हियत के बदलने का ताल्लुक़ है तो वो ज़फ़र इकबाल के सर पर सेरा जाता है। चौथा सवाल है शेर सुखन आरास्ता। शेर सुखन आरास्ता किसका शेरी कुलियात है? तो ये अहमद फराज का शेरी कुलियात है। अहमद फराज ने जितनी शायरी की तो उसके तमाम शायरी को एक कुलियात की शक्ल में जो एक किताब के सामने आया उसका नाम है शेर सुखन आरास्ता। पांचवा सवाल है जहान दीगर एहसान दानिश की किताब है, इसका मौजू क्या है? तो ये एहसान दानिश की आप बीती है। छठा सवाल है मशहूर मुस्तशरिक डॉक्टर लॉर्ड मीला सोइलीला का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इसका जो ताल्लुक़ है वो रूस से था। ये रूस का मुस्तशरिक था। अगला सवाल है उर्दू में तब आजमाई करने वाले मरूफ चीनी शहर का क्या नाम है? तो चीनी शोरा हो जाएं या अगर बरतानिया को देखा जाए, जर्मनी के लेख देख लें, तो कुछ ऐसे अंग्रेज़ और चीनी लोग आए हैं जिन्होंने उर्दू में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। इस तरह चीन में भी एक मुस्तशरिक था जिसने उर्दू में अपनी शायरी की है। तो उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है चांग शी शुआन। चांग शी शुआन। आठवां सवाल है कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ कार जहाँ दराज है का मौजू क्या है? तो कार जहाँ दराज का मौजू जो है ये भी आप बीती है। जिस तरह जहाँ ने दीगर एहसान दानिश की आप बीती है, इसी तरह कार जहाँ दराज है जो है आप बीती है कुर्रतुल ऐन हैदर की। तो ये कार जहाँ दराज जो है ये अल्लामा इकबाल के एक मिसरे से ये जो अल्फाज लेकर कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपनी आप बीती मुकम्मल की थी। अगला सवाल है गालिब ने उर्दू की किस किताब को अल्फाज का पटियार खाना करार दिया है? तो इसका जवाब है फसाना अजैब। अगला सवाल है सैद ज़बूं उर्दू का मरूफ ड्रामा है, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी इसके मुसन्निफ़ हैं। 11वां सवाल है मुस्तनसर हुसैन तारुड़ की किताब ए गज़ाल शब किस नोयत की किताब है? तो ये ए गज़ाल शब जो है उनका नावल है। 12वां सवाल है नावल की चांद थे सरे आसमां के मुसन्निफ़ कौन हैं? कई चांद थे सरे आसमां एक मशहूर नावल है। तो ये इसके मुसन्निफ़ शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी हैं।
13واں سوال ہے مشہور مثنوی نگار نواب مرزا شوق کس کے شاگرد تھے؟ تو تھے حیدر علی آتش کے یہ شاگرد تھے۔ 14واں سوال ہے اعتراف جرم کس کتاب کے پیش لفظ کا عنوان ہے؟ تو یہ شہاب نامہ کا عنوان ہے۔ شہاب نامہ جو قدرت اللہ شہاب نے کتاب لکھی تھی، اردو میں ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ آگے ہے ناقدین فن نے رباعی کی کتنے اوزان مقرر کیے ہیں؟ 24 اوزان ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مستنصر حسین تارڑ نے اپنے کس سفر نامے میں موت کو بطور کردار پیش کیا ہے؟ تو یاک سرائے میں انہوں نے موت کو بطور کردار پیش کیا ہے۔ 17واں سوال ہے پیر کامل کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ امیرہ احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے ہاشم ندیم کے اس ناول کا کیا نام ہے جو روزنامہ جنگ سنڈے ایڈیشن میں بالاخصار چھپتا رہا؟ تو اس کا نام ہے پری ذات۔ تو پری ذات کا اردو ڈرامہ اور اردو پاکستان کے ٹیلی ویژن پر یہ ڈرامہ بھی چلتا رہا ہے۔ تو یہ پری ذات ڈرامہ جو ہے بہت مشہور ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب بند روڈ پر تعلیم بالغاں اور لال قلعہ سے لالو کھیت تک خواجہ معین الدین کی شاہکار ترین ہیں، ان کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال ہے یاد کس شاعر کی شاعری کا کلیدی لفظ ہے؟ تو ناصر کاظمی نے اپنی شاعری میں لفظ یاد کو بار بار استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال ہے حرام و حلال کا فلسفہ اردو کے کس معروف ناول میں پیش کیا گیا ہے؟ راجہ گدھ میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ راجہ گدھ جو ہے بانو قدسیہ نے یہ ناول لکھا ہے۔ موجودہ دور کے ادبی جریدہ الحمرا کے مدیر کا نام کیا ہے؟ الحمرا کے شہد علی خان جو ہیں ان کے مدیر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے پوانی اردو کی معروف نظم ہے، یہ کس کے قلم کا شاہکار ہے؟ یہ مجید امجد کی مشہور نظم ہے۔ اگلا سوال ہے سروادی سینہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 25 جو ہے پاکستانی ادب کی تاریخ کی اولین آواز کس نے بلند کی؟ تو یہ حسن عسکری نے بلند کی۔ سوال نمبر 25 جو ہے شعر کے حروف کی حرکات و سکنات کے لحاظ سے بحر کے حروف کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ کہلاتا ہے تقتی۔ سوال نمبر 27 جو ہے گریز کس صنف شاعری کی اصطلاح ہے؟ تو گریز جو ہے یہ قصیدہ کی اصطلاح ہے۔ تو آج سے چند روز پہلے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو اسسٹنٹ ان ایگریکلچر کا پیپر آیا ہے، تو اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ تو اس میں بلکہ یہی سوال پوچھا گیا کہ گریز کس صنف شاعری کی اصطلاح ہے؟ تو وہ قصیدہ ہے، بلکہ یہی سوال پوچھا گیا ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں۔ 28 سوال ہے اردو کے معروف ناول نگار ابن صفی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اسرار احمد ان کا اصل نام ہے۔ تو اگلا سوال ہے شاعر خمریات کس شاعر کو کہتے ہیں؟ تو ریاض خیر آبادی کو شاعر خمریات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 30 ہے کلیات یگانہ کے مرتب کون ہیں؟ کلیات یگانہ کے مرتب جو ہیں وہ مشفق خواجہ ہیں۔ 31 سوال ہے دل آرام کس معروف ڈرامے کا کردار ہے؟ یہ انارکلی کا کردار ہے دل آرام۔ اردو کے سب سے پہلے اخبار کا نام کیا ہے؟ اردو کے سب سے پہلے اخبار کا نام کیا ہے؟ تو یہ جامع جہاں نما، یہ 1922 میں یا 1822 میں غالباً لکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 33 ہے بزم داستان گوئیاں کس ادبی تحریک کا ابتدائی نام تھا؟ تو حلقہ ارباب ذوق کا یہ ابتدائی نام تھا۔ سوال نمبر 34 جو ہے میرا جی کی کتاب اس نظم میں کس نوعیت کی ہے؟ تو اس نظم میں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ تنقید کی ایک بہترین کتاب ہے۔
سوال نمبر 35 جو ہے اردو میں سوانح عمری کی صنف کو کس نے رواج دیا؟ یہ الطاف حسین نے اس کو رواج دیا۔ تو سوال نمبر 36 جو ہے سکول کا لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو ظرف مکان ہے، کیونکہ سکول ایک جگہ ہوتی ہے تو ظرف مکان اس کا جواب درست ہوگا۔ سوال نمبر 37 جو ہے علامتوں کا زوال معروف تنقیدی کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ انتظار حسین کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 38 جو ہے مشتاق احمد یوسفی کو ان کی کس کتاب پر آدم جی ادبی انعام ملا؟ ویسے تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن ان کی وہ کون سی خاص کتاب ہے جس پر ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ ملا تھا؟ وہ ہے خاکم بداہن۔ 39 سوال جو ہے افکار پریشاں کس کی تقاریر کا مجموعہ ہے؟ جسٹس رستم کیانی کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 40 جو ہے بانو قدسیہ کی تصنیف مرد ابریشن کس کی شخصیت کے بارے میں ہے؟ تو یہ قدرت اللہ شہاب کے بارے میں ہے۔ بانو قدسیہ نے اپنی مختلف تحریروں میں بار بار قدرت اللہ شہاب کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ 41 سوال ہے تشبیب کس صنف شاعری کا اہم جزو ہے؟ تو یہ قصیدہ کا ہے۔ اس طرح سے پہلے میں نے آپ کو سوال بتایا گریز، تو گریز اور تشبیب دونوں جو ہیں قصیدہ کے اجزاء ہیں۔ ملا وجہی کس شاہی دربار سے وابستہ رہے؟ تو قطب شاہی دربار سے وہ وابستہ رہے۔ تو سوال نمبر 43 جو ہے وہ ادبی جریدے شاب خون کے مدیر کا نام کیا ہے؟ شاب خون جو ہے شمس الرحمن فروکی نے ان کے مدیر رہے ہیں۔ سوال نمبر 44 جو ہے لکھنوی دبستان شہری کی صنف ریختہ کے موجب کون ہیں؟ تو ریختہ کا جو آغاز ہوا تھا تو وہ لکھنؤ سے ہوا تھا، اس کے موجب جو ہیں صادر یار خان رنگین ہیں۔ تو سوال نمبر 45 جو ہے جو رہی سو بے خبر رہی کس کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے؟ ادا جعفری کی۔ اور ادا جعفری کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ سوال نمبر 46 جو ہے وہ چچا عبد الباقی کا کردار کس نے اپنی تحریروں میں متعارف کروایا ہے؟ تو چچا عبد الباقی کا کردار جو ہے محمد خالد اختر نے اپنی تحریروں میں اس کا کردار متعارف کروایا ہے۔ آپ انہیں ڈھونڈ خاکوں پر مبنی کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ بڑی مشہور کتاب ہے، ڈاکٹر علی محمد خان کی یہ کتاب ہے۔ سوال نمبر جو ہے 48 جو ہے پاکستانی ادب شناخت کی نصف صدی کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ کتاب لکھی ہوئی ڈاکٹر غفور شاہ قاسم کی ہے۔ سوال نمبر 49 جو ہے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے کہ گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، اس مصرع سے آپ کے ذہن میں کس شاعر کا نام آتا ہے؟ تو مولانا ظفر علی خان جو ہے کا نام جو ہے ذہن میں آتا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان ایک ایسے شاعر تھے جن کو فی البدیہہ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا۔ سوال نمبر 50 جو ہے یادداشتوں پر مبنی کتاب بند گلی میں شام، بند گلی میں شام کے مصنف کون ہیں؟ توصیف تبسم۔ سوال نمبر 51 جو ہے افکار و حوادث کے عنوان سے کون سے صحافی فقہ یا کالم لکھتے تھے؟ تو عبد المجید سالک۔ اگلا سوال ہے مقتدہ قومی زبان کا نیا نام کیا ہے؟ ادارہ فروغ قومی زبان اس کا نیا نام ہے۔ سوال نمبر 53 جو ہے اردو میں طنز و مزاح یا شاعری کا نقطہ آغاز کس سے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی کو قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں اس نام کو بھی غلط پڑھتے ہیں اکبر الہ آبادی، جبکہ لفظ ہے اکبر الہ آبادی، اس کو اگر پڑھا جائے تو وہ درست ثابت ہوگا۔ سوال نمبر 54 جو ہے وہ اس طرح ہے کہ غرائب اللغات کس کی تصنیف ہے؟ عبد الواسع حنفی کی تصنیف ہے۔
دکن میں اردو تحقیق کی معروف کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو نصیر الدین ہاشمی اس کے مصنف ہیں۔ کلمی دشمنی خاکوں کا مجموعہ ہے، مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک نے یہ کتاب یا خاکے لکھے ہیں۔ 57 سوال ہے، شاعری میں کس خاص ڈھب سے انوکھی باتیں بیان کرنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ تو شاعری میں کسی خاص ڈھب سے انوکھی باتیں بیان کرنا تو یہ علم بدیع کہلاتا ہے۔ 58 سوال ہے، شعر میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، علم بدیع کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 59 جو ہے، انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تذیرات ہند کے نام سے کیا گیا تھا، مترجمین میں نمایاں نام کس کا ہے؟ تو یہ ڈپٹی نذیر احمد نے کیا تھا۔ سرگزشت الفاظ یہ تصنیف کس کی ہے؟ تو یہ مولوی احمد دین کی تصنیف ہے۔ 61 سوال ہے، صحیفہ اردو کے فروغ کے حوالے سے کون سے معروف ادبی ادارے کا جریدہ ہے؟ بلکہ صحیفہ اردو کے فروغ کے حوالے سے کون سے معروف ادارے کا نام ذہن میں آتا ہے؟ اس طرح ترین ہونی چاہیے تھی کہ صحیفہ جو جریدہ ہے تو یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ تو یہ جو ہے مجلس ترقی ادب سے نکلتا ہے۔ سوال نمبر 62 جو ہے، بانو قدسی کی تصنیف لگن اپنی اپنی نثری صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ ڈرامہ ہے۔ سوال نمبر 63 جو ہے، اندلس میں اجنبی کس کا لکھا سفر نامہ ہے؟ مستنصر حسین تارڑ کا ہے۔ تو 64 سوال جو ہے، شاعری کی وہ کون سی صنف ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہیں؟ تو اس میں واسوخ جو ہے یہ صنف ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہیں۔ 65 سوال ہے، جایو بدیس کس مشہور سفر نامے کا پہلا نام تھا؟ نکلے تیری تلاش میں۔ سوال نمبر 66 جو ہے، عوام الناس میں مقبول صنف شعر گیت کس کلچر کی تخلیق ہے؟ تو گیت جو ہے یہ ہندی کلچر کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 67 جو ہے، اردو کی پہلی باضابطہ سوانح عمری کس کتاب کو قرار دیا جاتا ہے؟ تو یہ حیات سعدی کو قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب، ان تینوں کتابوں کے لکھنے والے مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور الفروق کو لکھنے والے مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ اور اردو کی پہلی باضابطہ سوانح عمری جو ہے وہ حیات سعدی کو قرار دیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سال عیسوی میں کیا؟ 1870 میں۔ گل بقولی، سوال نمبر 69 جو ہے وہ ہے، گل بقولی کس مصنوعی کا مشہور کردار ہے؟ تو گلزار نسیم کا یہ مشہور کردار ہے۔ سوال نمبر 70 جو ہے، شہزادہ بے نظیر کس مصنوعی کا مرکزی کردار ہے؟ تو مصنوعی سیر البیان کا یہ مشہور کردار ہے۔ مومن خان مومن سے قابل معاملہ بندی کس شعر کی نمایاں خصوصیت رہی؟ تو مومن خان مومن سے پہلے قلندر بخش جرأت۔ تو اگر اردو میں یہ کہا جائے کہ معاملہ بندی کے کون سے دو شعراء ہیں، ایک قلندر بخش جرأت ہیں اور دوسرے مومن خان مومن ہیں۔ اگلا سوال ہے، دھوم دھام میں دھام قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ مومل ہے۔ سوال نمبر 73 جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ انجمن ترقی اردو کا دفتر کس شہر میں واقع ہے؟ تو کراچی میں واقع ہے۔ 74 جو سوال ہے وہ شعر سے شروع ہوتا ہے، وہ صورتیں الہی کس دیس بستی ہیں؟ وہ صورتیں الہی کس دیس بستی ہیں، اب دیکھنے کو جن کی آنکھیں ترستی ہیں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ رفیع سودا کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ وہ بجلی کا کڑک تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو تشبیہ جو ہے اس میں علم بیان کی جو شکل ہے وہ تشبیہ کا بخوبی جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔
یا احسن طریقے سے استعمال کیا گیا۔ 76 سوال ہے، سیر کوثر کس کا لکھا ناول ہے؟ تو سیر کوثر جو ہے یہ رتن ناز سرشار کا لکھا ہوا ناول ہے۔ 77 سوال ہے، نواب مرزا داغ کی والدہ وزیر بیگم کس ناول کا مرکزی کردار ہے؟ کہ چاند تھے سر آسماں، اور یہ ناول جو ہے شمس و رما فروکی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ سوال نمبر 78 جو ہے، کولمبس اور سندھ بعد جہادی کے قلمی نام سے کس نے فقاریہ کالم لکھے تھے؟ تو چراغ حسن نے لکھے تھے۔ سوال مناسب جو ہے، بھارت میں قید کی داستاں، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا اور ہمیں یاراں دوزخ کس کی تصنیف ہے؟ تو بریگیڈیئر صدیق سالف کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 80 جو ہے، ملا رموزی کا اصل نام کیا ہے؟ اور ملا رموزی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گلابی اردو والے تھے۔ تو یہ کس کی، بلکہ ملا رموزی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام جو ہے وہ حافظ محمد صدیق ہے۔ اگلا سوال ہے، چاکی واڑہ میں مثال کس مشہور طنز و مزاح نگار کا ناول ہے؟ محمد خالد اختر کا یہ ناول ہے۔ سوال نمبر 82 جو ہے وہ ہے کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، تو اس میں خیاباں خیاباں 2 بار آیا ہے، تو لہذا یہ صنعت تکرار ہے۔ سوال نمبر 83 جو ہے، اصول انتقاد ادبیات، اصول انتقاد ادبیات، تو یہ کس نے لکھا ہے؟ تو سید عابد علی عابد نے یہ لکھا ہے، یہ لکھی ہے بلکہ کتاب۔ 84 سوال جو ہے، ماہنامہ قومی زبان کس سرکاری ادارے کا جریدہ ہے؟ تو یہ انجمن ترقی اردو کا جریدہ ہے۔ تو سوال نمبر 85 جو ہے، اردو میں کس نے نئے علم الکلام کی بنیاد رکھی تھی؟ تو اردو میں سر سید احمد خان نے نئے علم الکلام کی بنیاد رکھی تھی۔ سوال نمبر 86 ہے، سفر نامہ مصر و روم و شام کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 87 جو ہے، محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے انجمن پنجاب لاہور کے پلیٹ فارم سے مناظروں کی، بلکہ یہ نظموں کی لفظ ہونا تھا، نظموں کی ابتدا کس سن عیسوی میں رکھی تھی؟ تو 1874 میں۔ 88 سوال ہے، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، وگرنہ اس شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال کی گئی ہے؟ تو یہ کنایا اس میں استعمال کی گئی ہے۔ یہ شعر غالب کا ہے، اور یہ غالب نے اس وقت یہ شعر پڑھا تھا کہ جب بہادر شاہ ظفر نے غالب کی جگہ پر میرے خیال میں سمجھ لیں مرزا ظفی سودا، بلکہ وہ تو نہیں ہیں، مرزا خان داغ وہ بھی نہیں ہیں، میرے خیال میں ایک شعر تھے جو غالب بہادر شاہ ظفر نے شاعر تھے، انہوں نے اپنا استاد رکھا ہوا تھا، تو ان کے طنز کے لیے انہوں نے ایک شعر بولا تھا۔ تو یہ شعر، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، تو یہ اس کے لیے پڑھا تھا۔ 89 سوال جو ہے، 89، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا، ولی دکنی کا شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے۔ سوال نمبر 90 جو ہے، نسیم حجازی کا تاریخی ناول نگاری میں بڑا نام ہے، ان کے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ پہلا ناول کا نام جو ہے انسان اور دیوتا۔ 91 سوال ہے، 1857 سے لے کر 1914 سے کس ادیب کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو یہ مولانا شبلی نعمانی کا نام ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اردو کے وہ کون سے ادیب ہیں جو ایک جنگ میں پیدا ہوئے تھے اور دوسری جنگ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟
تو 1857 میں بھی جنگ آزادی لگی تھی، اور 1914 میں پہلی عالمی جنگ جو لگی تھی، تو یہ مولانا شوری نعمانی ہیں۔ علامہ اقبال کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو علامہ اقبال کی والدہ کا نام جو تھا وہ امام بی بی تھا۔ 93 سوال جو ہے، علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے علامہ اقبال کی سوانح عمری میں کس عنوان سے لکھی ہے؟ تو انہوں نے سوانح عمری جو ہے وہ زندہ رود کے عنوان سے لکھی ہے۔ 94 سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عروج اقبال کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کی تصنیف ہے۔ 95 سوال ہے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل، سو زر بکف کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا؟ تو صنعت حسن تعلیل استعمال کی گئی ہے، کیونکہ اس میں وہ وجہ بیان کی گئی ہے جو اصل میں وجہ ہے ہی نہیں۔ سوال نمبر 96 جو ہے، ہر چند مولانا حالی شاعر تھے، تاہم انہوں نے ایک مقصد ناول بھی لکھا، ناول کا نام کیا ہے؟ تو ان کا ناول جو تھا مجالس النساء تھا۔ سوال نمبر 97 جو ہے، ہفت روزہ الہلال کے حوالے سے کون سے صحافی اور ادیب کا نام ذہن میں آتا ہے؟ ابوالکلام آزاد کا نام ذہن میں آتا ہے۔ تو 98 سوال جو ہے، علم بیان و بدیع کے موضوع پر مشہور کتاب بحر الفصاحت کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے مولوی نجم الغنی کی تصنیف۔ تو 99 سوال جو ہے، ملا وجہی کا اصل نام کیا تھا؟ اسد اللہ ان کا اصل نام تھا۔ اور آخری سوال جو ہے، ناول بنیادی طور پر کس زبان کا لفظ ہے؟ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ اگر اس طرح آ جائے کہ اردو میں لفظ ناول کس زبان سے آیا، تو وہ انگریزی میں ہے، اور لفظ ناول جو ہے اگر اس کی روٹ پوچھی جائے تو کس زبان کا لفظ ہے، تو وہ یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ تھی اس ماڈل پیپر کی 100 آبجیکٹیو، اور یہ 100 کی 100 آبجیکٹیو جو ہیں، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہو یا لیکچر اردو کا امتحان ہو، تو چاہے کسی لیول کا امتحان ہو، اور اگر اس میں جو اردو پوچھی جاتی ہے اس میں یہ جو مروضیاں ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔